तुम पीआईए को बेतौकीर करते हो, पीआईए को तुम सफ़ेद हाथी कहते हो, तुम कहते हो जी एम्प्लॉइज़ ने इसको तबाह किया, तुम कहते हो कि यूनियन ने इनको तबाह किया। देखिए हमजा भाई, कई प्रोग्राम्स हो चुके इस पीआईए पर। हमें हामिद मीर नहीं बुलाता, हमें काशिफ अब्बासी नहीं बुलाता, हमें कोई बड़े महर बुखारी नहीं बुलाती, हमें आप जैसे जी शोर साफ़ी जो इस वक्त सोशल मीडिया पे और सब लोग आपको ज़्यादा देखें। इस पीआईए को तबाह करने में, इस पीआईए का पट्टा बिठाने के अंदर साद रफ़ीक, शहबाज शरीफ और ये जो निजकारी का मौसूफ था जो फवाद हसन फवाद, इन्होंने पीआईए को इतना बेतौकीर किया। ये पीआईए को कबाड़ खाना बनाकर अपने मनपसंद लोगों को देना चाहते हैं। पीएसओ ने पीआईए का पेट्रोल रोक दिया। ऐसे ही 300 फ्लाइट्स हमजा साहब, हमारी फ्लाइट इस ड्यू टू पेट्रोल कैंसिल हुई। हमने जब शोर शराबा किया कि भाई हम आपके कस्टमर है, सारी ज़िंदगी 50-70 साल का हमारे साथ ताल्लुक़ है आपके साथ, आप हमें ये तो क्रेडिट डेबिट चलता रहता है, इतना बड़ा इदारा है हमारे साथ। उन्होंने कहा जी हमें फवाद हसन फवाद होने करता है कि जी इसका पेट्रोल रोको और इनकी फ़्लाइट कैंसिल करवाओ। या ये प्राइवेटाइज हो जाती है तो इससे एम्प्लॉइज़ को क्या नुकसान होगा? देखें अब आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया। नुकसान फ़ायदों को छोड़ दें। अभी पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर हम प्रोग्राम्स करते हैं, आपको लम्हा बलम्हा आगाह करते हैं, लेकिन आज बात करेंगे पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर। आप जानते हैं पाकिस्तान को बेपनाह मसाइल दरपेश हैं। इस वक्त पाकिस्तान के हर डिपार्टमेंट, जो हर पाकिस्तान का तबका फ़िक्र है वो मुतासर हुआ है, तो वही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को भी बेपनाह मसाइल दरपेश हैं। तो आज हम बात करेंगे जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का हॉट इशू है, और ख़बर ये है कि अगले महीने जो पीआईए उसको प्राइवेटाइज करने की बातें भी हो रही हैं। ये तमाम मामला है क्या, बैक एंड पे क्या चीज़ें चल रही हैं, कौन इस तमाम तर नुकसान का ज़िम्मेदार है? हमारे साथ प्रेसिडेंट पीपल्स यूनिटी ऑफ पीआईए रमज़ान रुग़ारी साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना टाइम दिया। पीआईए जिसको सफ़ेद हाथी भी कहा जाता है और पाकिस्तान की मईशत में बड़ा अहम किरदार है, एक वक्त था पीआईए का पीक था, और आज पीआईए को प्राइवेटाइज करने की बातें हो रही हैं। पीआईए को तबाह कर दिया। हर गवर्नमेंट आती है, मलबा या तो एम्प्लॉइज़ पे डाल देती है या माजी की हुकूमत पे डाल देती है। ये मामला है क्या सारा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमजा साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें बात करने का मौका दिया। देखें जी, ये रोज़ ये टीवियों पे ये बहस चलता है कि जी पीआईए सफ़ेद हाथी, जैसे आपने कहा, ये गुफ्तगू, ये जितने भी हुक्मरान आए जिन्होंने पीआईए को पेशब खून मारने की कोशिश की, ये मकरू प्रोपेगंडा उन्हीं का है जो पीआईए को सफ़ेद हाथी कहते रहे। पीआईए इस मुल्क का नाज रही है, पीआईए इस मुल्क का सिंबल रही है। ये फ्लैग कैरियर एयरलाइन है और इस पे एक ईमानदार सीईओ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में आया, एयर मार्शल नूर खान, अल्लाह उनकी कब्र पे रहमतें करे। उसने 2 जहाज़ों की एयरलाइन को अपनी मेहनत से और एम्प्लॉइज़ के ताकत के साथ उसने इस एयरलाइन को दुनिया की टॉप 10 एयरलाइन में जाके खड़ा किया। सही है। और दुनिया ने देखा कि पीआईए का उरूज कहाँ पे पहुंचा। उस वक्त ये नेशनलाइज थी, कोई प्राइवेट, कोई निजकारी तो नहीं थी इसकी। ऐसे ही। इसका मकसद ये है कि इनके मुंह पे एक ज़ोरदार, मौजूदा हुक्मरानों की मुंह पे एक ज़ोरदार तमाचा है कि अगर एक ईमानदार सीईओ और एक ईमानदार प्राइम मिनिस्टर और पीआईए के मेहनत कश एक 2 जहाज़ की एयरलाइन को दुनिया की टॉप 10 एयरलाइन में खड़ा कर सकते हैं, तो फिर ये क्या वजूहात बनी कि आज सुबह के शाम तक तुम पीआईए को बेतौकीर करते हो, पीआईए को तुम सफ़ेद हाथी कहते हो, तुम कहते हो जी एम्प्लॉइज़ ने इसको तबाह किया, तुम कहते हो कि यूनियन ने इनको तबाह किया। देखिए हमजा भाई, कई प्रोग्राम्स हो चुके इस पीआईए पर, क्योंकि हम जो है एक मजदूर तबका है, हमें हामिद मीर नहीं बुलाता, हमें काशिफ अब्बासी नहीं बुलाता, हमें कोई बड़े महर बुखारी नहीं बुलाती, हमें आप जैसे जी शोर साफ़ी जो इस वक्त सोशल मीडिया पे और सब लोग आपको ज़्यादा देखते हैं। आप आते हैं, इस इशू से बात करते हैं, हमारे मौक़िफ़ सुनाते हैं। सही। ये पिछले दिनों ये जब निगरान हुकूमत आई, इस पीआईए को तबाह करने में, इस पीआईए का पट्टा बिठाने के अंदर साद रफ़ीक, शहबाज शरीफ और ये जो निजकारी का मौसूफ था जो फवाद हसन फवाद, इन्होंने पीआईए को इतना बेतौकीर किया। ये पीआईए को कबाड़ खाना बनाकर अपने मनपसंद लोगों को देना चाहते हैं ताकि इस पीआईए के इस मुल्क की एसेट्स पे शबखून मारा जाए। जिस तरह इन्होंने एमसीबी की तबाही फेरी, जिस तरह इन्होंने हबीब बहन हत्याई,
جس طرح یہ منشا کے ساتھ ملے آئی پی پیز میں یہ وارداتیں کرتے رہے، اسی طریقہ کار سے ان کا ایک یہ تھا کہ پی آئی اے کو بٹھائے۔ آتے ہی سعد رفیق اور فواد حسن فواد نے پی ایس او کو فون کرنے شروع کی۔ آپ نے پچھلے ٹینیور میں نگران میں دیکھا ہوگا کہ روز پی آئی اے کی ٹی وی کی جو ہے نا خبروں کی زینت بن رہا تھا پی آئی اے کہ جناب پی ایس او نے پی آئی اے کا پیٹرول روک دیا۔ ایسا ہی ہے۔ 300 فلائٹس حمزہ صاحب ہماری فلائٹ ڈیو ٹو پیٹرول کینسل ہوئی۔ ہم نے جب شور شرابہ کیا کہ بھئی ہم آپ کے کسٹمر ہیں، ساری زندگی 50-70 سال کا ہمارے ساتھ تعلق ہے آپ کے ساتھ، آپ ہمیں یہ تو کریڈٹ ڈیبٹ چلتا رہتا ہے، اتنا بڑا ادارہ ہے ہمارا ساتھ۔ انہوں نے کہا جی ہمیں فواد حسن فواد فون کرتا ہے کہ جی اس کا پیٹرول روکو اور ان کی فلائٹ کینسل کرواؤ۔ تو ایسا کیونکہ یہ پھر ہم نکلے، ہم پی آئی کی آواز بن کے نکلے، کیونکہ ہم سی بی اے ہے، ہم ہر پلیٹ فارم پہ گئے، ہم نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ملاقات کی، محترم آصف علی زرداری سے ملاقات کی، سید خورشید احمد شاہ سے ملاقات کی، ہم آپ جیسے ذی شعور صحافیوں کے چینل پہ گئے، وہاں پہ ہم نے بات رکھی کہ پی آئی اے کو یہ تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ جب یہ اسمبلی میں آواز اٹھائی، شاہ صاحب نے اسمبلی کے اندر کہا کہ بھائی یہ پی ایس او کا مسئلہ کیا ہے، یہ پھر بیک پہ جائے، یہ پی آئی کو بند کرنا چاہتے تھے، یہ پی آئی کو بٹھا کے اونے پونے اپنے پیسوں پہ وہ دینا چاہتے تھے۔ تو یہ ایک سازش ہے پی آئی کے خلاف جو یہ پی آئی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ لوہاری صاحب، آپ نے کہا کہ جو نگران سیٹ اپ آیا تھا اس دور میں کافی متاثر ہوئی ہے پی آئی اے، اس میں تو پیپلز پارٹی بھی گورنمنٹ کا حصہ تھی، تو پیپلز پارٹی کا رول نہیں ہے پی آئی اے کو متاثر کرنا؟ دیکھیں بالکل، دیکھیں ہم پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں، پیپلز یونٹی پیپلز پارٹی کا حصہ ہے۔ ہاں بالکل۔ ہم نے ہر جگہ پر دیکھیں، اس وقت پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے شہباز شریف صاحب، اس وقت چیئرمین صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے، وزیر خارجہ تھے۔ بالکل، ہم نے ایئرپورٹ پہ کئی بار ان کو بتایا اور ہم نے احتجاج کیا چیئرمین کے ساتھ۔ ہم آج بھی دیکھیں، ہم آج بھی پی آئی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی جو کوششیں ان سے ہم مطمئن نہیں ہیں کہ وہ جس طرح ان کو آواز اٹھانی چاہیے پی آئی اے کے حق میں وہ اس طرح نہیں اٹھا رہے۔ تو ہم نے تو یہ ہمارے اندر جرأت ہے، کیونکہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں اپنے ورکروں کو یہ طاقت دی تھی کہ کسی بات کو کہہ سکے۔ ہم آج بھی پی آئی اے میں ٹی وی پہ بیٹھ کر جلسوں میں ایئرپورٹ پہ ایون چیئرمین صاحب کو ہم نے منہ پہ کہا ہے کہ جی یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ پیپلز پارٹی، ہم پیپلز پارٹی کو بھی یہ بری الذمہ اس کیسے نہیں سمجھ رہے، لیکن کیونکہ پرائم منسٹر شہباز شریف ہے اور ان کی ہمیشہ پالیسی رہی ہے، پی آئی اے میں انہوں نے 2016 میں شب خون مارا ہمارے اوپر، ہمارے بندے مارے، یہ پی آئی اے کو اس وقت بھی بیچنا چاہتے تھے اور ہم سی بی اے نہ ہوتے ہوئے بھی ہم میدان میں آئے اور ہم نے گولیاں کھائی، ہمارے 2 ساتھی شہید ہوئے، ہم جیلوں میں گئے، ہم نے پی آئی اے کو بچایا۔ یہ وہی جو ہے نا ایک ٹولہ ہے جو پی آئی اے کو اپنے خونی پنجوں سے نوچنا چاہتا ہے، وہ آج بھی مسلط ہے، خواجہ سعد رفیق کی صورت میں، جناب خواجہ آصف کی صورت میں، شہباز شریف کی صورت میں، نواز شریف کی صورت میں۔ نواز شریف کا یہ درینہ خواب ہے کہ پیپلز اس کو پی آئی اے کو بیچ کے کھاؤ، یہ پی آئی اے ہم نے خریدنا ہے۔ اعتزاز احسن نے کہا تھا یہ بیچ نہیں رہے، یہ پی آئی خرید رہے۔ تو آج بھی دیکھیں، اب موجودہ جو بڈ ہو رہی تھی، ہم نے کئی بار یہ رونا رویا کہ بھائی یہاں پہ یہ ٹرانسپیرنسی نہیں رکھیں گے کیونکہ ان کا ماضی داغدار ہے، جس طرح انہوں نے ایم سی بی میں واردات کی، جس طرح انہوں نے ایچ بی ایل میں واردات کی، اسی طرح پی آئی اے میں بھی واردات کرنے چاہ رہے ہیں۔ یہ بڈ کمپلیٹ ہو چکی تھی، آپ نے بڈ دی، بڈر آئے جنہوں نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا، بڈ کلوز ہو گئی۔ اب آپ نے ان کے اندر 5 ہیں 10 ہیں، ان کے اندر یہ بڈ کھولنی ہے۔ آپ کا من پسند بندہ، کیونکہ 2 جینوئن کمپیٹیٹر آگے اندر، آپ کو یہ ہضم نہیں ہو رہے، آپ نے اس بڈ کو توسیع دی۔ آپ کو پتہ ہے جو بلو ورڈ جو اس میں انٹرسٹڈ ہے، جو بھی وہ لینا چاہ رہا ہے، 10 منٹ کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جی ٹھیک ہے، آپ کے لیے ناگزیر ہو گئی، آپ نااہل ہیں، نالائق ہیں، آپ سے پی آئی اے نہیں چلتی۔ آپ یہ جس کو کرنا چاہ رہے ہیں، فری اینڈ فیئر تو ہونا چاہیے، یہ ہماری بات تو جائز ہے نا۔ ایسے ہی ہے، آپ نے اس سبوتاش کیا، اس فری اینڈ فیئر اپنا پروسیجر کو، آپ نے بڈ کو آگے کیا۔ سعد نذیر جو بلو ورڈ کا جو اونر ہے، جس نے بڈ بھری ہوئی ہے، وہ کہتا ہے بھائی ہم نے اپنی ساری ڈاکومنٹس جو انہوں نے مانگے ہم نے دیے۔ ہاں، انہوں نے کہا جی 50 کروڑ روپے کا آپ نے ایک پے آرڈر جمع کرانا ہے بڈ سے پہلے۔ صحیح ہے، ہم ان سے این ٹی این مانگ رہے ہیں، ہم ان سے این ٹی این مانگ رہے ہیں کہ آپ ہمیں این ٹی این دے دیں تاکہ ہم اپنا جمع کر رہے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے دینی ہے عارف حبیب کو، انہوں نے دینی ہے میاں منشا کو، کیونکہ سعد نذیر کے ساتھ ان کا مکمکہ نہیں ہے، تو اس کو آؤٹ کرنے کے لیے بڈ کو آگے کرا دیا۔ کہا جی نئے بڈر آ سکتے ہیں، اس کو بھگائیں گے، یہ اس کو ایسا کریں گے کہ یہ جب تک یہ عارف حبیب کو یہ نہیں ملتی، جب تک یہ میاں منشا کو نہیں ملتی، یہ لوگوں کو خون تھکوائیں گے جو جینون بڈر ہے۔
تو ہمارا کہنا ہے کہ یہاں پہ چوری ہو رہی ہے, ڈاکہ ڈل رہا ہے, یہ نجکاری نہیں ہو رہی. اچھا سر یہ بتائیے گا اگر PIA پرائیویٹائز ہو جاتی ہے تو اس سے امپلائز کو کیا نقصان ہوگا؟ دیکھیں اب آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا. نقصان فائدوں کو چھوڑ دیں, ہم 2 منٹ کی بات کرتے ہیں کہ آپ ماضی میں 130 ادارے PIA کے پاکستان کے جو قومی ادارے تھے وہ آپ نے سیل کر دیے, تجربہ ہوتا ہے, پرائیویٹائز کر دیا آپ نے. کیا آپ نے کہا جی ملک کو جو ہے نا وہ فائدہ پائے گا, ملک کی معیشت بڑھے گی. آپ مجھے بتائیں KSE کدھر ہے, جتنی گھی ملز تھی وہ کدھر ہے؟ آج آپ رو رہے ہیں نا کہ بھائی شوگر مافیا, گھی مافیا, روز کہہ رہے ہیں نا. ایسا ہی ہے. تو آپ نے کیا کیا, جو جتنی بھی جو قومی ادارے تھے, قومی شوگر ملز تھی, قومی گھی ملز تھی, وہ سب آپ نے اونے پونے اپنے دوستوں کو دے دی. جنرل ضیاء نے آ کے بانٹی, آپ نے دے دی, کوئی جہانگیر ترین کو دے دی, کوئی منشا کو دے دی, کوئی عارف حبیب کو دے دی. آج کیا ہے کہ ایک مافیا جو ہے نا پروان چڑھ گیا. اب چینی ان کے کنٹرول میں ہے. 4 رات کو سگار پہ کے کہتے ہیں چینی کا ریٹ ہم نے 200 روپے بڑھا دینا ہے. حکومت بے بس ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتی. اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے کہ بھائی چینی ملک میں شارٹیج ہو جائے گی. اگر 4 ملز آپ کی ہوتی گورنمنٹ کی, وہ کہتے بھاڑ میں جاؤ, آپ رکھو. کوئی ملک کو فائدہ نہیں پہنچا. چند جو ہے نا کنگلے وہ جو ہے نا وہ سرمایہ دار بن گئے, وہ جاگیردار بن گئے ان اداروں کی بندر بانٹ سے. ملک کی حالت, مزدور جو تھے نا اس میں لاکھوں مزدور بے روزگار کر دیے گئے. ماضی کا جو آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے بھائی, آپ نے کیا کمایا ہے نجکاری سے؟ PTCL آپ کا رول گیا, آپ نے PTCL کو بیچ دیا. دیکھیں آپ نے اتنا بڑا یہ اسٹریٹجک آپ کا تھا اثاثہ کہ آپ کے جتنے بھی سرکاری فون ہیں PTCL کے, PTCL پہ چلتے ہیں نا. PTCL میں کون بیٹھا ہے, کون آپ کی گفتگو کر رہا ہے, کس کو سنا رہا ہے, کیا سنا رہا ہے, آپ کے پاس کنٹرول ہی نہیں ہے. آپ PIA بھی آپ کا ایک اسٹریٹجک جو ہے نا ایک ایسٹس ہے, وہ بھی آپ دے رہے ہیں کسی ارے گرے نتھو خیروں کو. کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تو ملک چلے گا کیسے؟ آپ کی اپنی نااہلی ہے کہ اپنا طلعت حسین طلعت نے فواد حسن فواد سے ایک انٹرویو میں کہا کہ بھائی آپ جو ہے اگر حکومت سے نہ زمینی معاملات چل رہے ہیں نہ ہوائی معاملات چل رہے ہیں تو پھر آپ نے چلانا کیا ہے؟ پھر ہم کیوں نہ پرائم منسٹر ہاؤس کو پرائیویٹائز کر دیں, ہم چائنا سے بیوروکریسی لے کے آ جائیں. بھئی اتنی بڑی بڑی بیوروکریسی, اتنے بڑے بڑے منسٹر, اتنے بڑے بڑے پرائم منسٹر جن کو اربوں روپے کی مرات لے رہے ہیں, ان سے 2 ادارے نہیں چل پا رہے, وہ کریں گے کیا؟ مطلب آپ کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر پرائیویٹائز کر بھی دیتے ہیں تو ظاہر ہے لوگ آئیں گے, وہ اپنی پالیسیز بنائیں گے, اپنے طریقے سے نظام کو چلائیں گے. گورنمنٹ کے پاس ہے تو پھر کرپشن بھی تو ہے نا. پرائیویٹائز ہونے سے آپ کو نہیں لگتا کہ کرپشن میں کمی آئے گی؟ دیکھیں کرپشن, دیکھیں نا آپ کی ابتدائی کرپشن سے ہو رہی ہے. جو نجکاری آپ کرنے جا رہے ہیں آپ کا, دیکھیں اب آپ نے نا یہ نجکاری کیا ہے, آپ نے کہا جی سفید ہاتھی, یہ روز آ کے اپنا اسحاق ڈار اور یہ جتنے بھی ان کے چمچے خرچے ہیں یا کے بریفنگ دیتے ہیں کہ جی PIA عوام پر بوجھ ہے, PIA عوام کا پیسہ کھا رہی ہے, PIA پاکستان کے ٹیکس پیئر کا پیسہ کھا رہی ہے. ایسے ہی کہہ رہے ہیں نا. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ نے PIA کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. PIA ایک ہولڈنگ کمپنی بنا دی, لائبلٹی اٹھا کے آپ نے ہولڈنگ کمپنی میں ڈال دی اور وہ لے لی گورنمنٹ نے. ٹھیک ہے, 700 ارب تھے, 800 ارب تھے, 2 کمپنیاں بنائی. ایک جو ہے نا کور جو بزنس تھا, جو مین بزنس تھا, اسی میں ایئر کرافٹ ہو گئے, آپ کا جو ہے نا روٹس ہو گئے, یہ آپ نے علیحدہ کر دیا, اس کو آپ لائبلٹی سے پاک کر دیا جو آپ بیچنے جا رہے ہیں. آپ نے جتنی لائبلٹی 700 ارب کی, 800 ارب کی, وہ حکومت نے اون کر لی کہ جی اس کے ہم ذمہ دار ہیں, حکومت اس کا جو انٹرسٹ پے کرے گی. جب ایئر لائن چل رہی تھی ہم 100 روپیہ کما رہے تھے, ٹھیک ہے, ہمارے اوپر تھی 120 روپے لائبلٹی. ہم کہتے تھے بھئی 100 روپے لے لو ہم سے, ہم نے کمایا ہے, اور 20 روپیہ گورنمنٹ دے دے اور تاکہ اس کو چلائے. ٹھیک ہے سر جی, 20 روپیہ گورنمنٹ سے آ رہا تھا, 100 روپے ہم کما کے دے رہے تھے. اب کیا ہوا, جو ان ارسطو کا جو فارمولہ آیا ہے اس میں 120 کی لائبلٹی حکومت نے لے لی. اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جی حکومت بھرے گی, حکومت بھرے. مجھے بتاؤ کہ حکومت اسحاق ڈار کے باپ کی جاگیر ہے. حکومتی پیسہ جب جائے گا تو یہ عوام کے ٹیکس سے ہوگا نا. تو پہلے عوام کے ٹیکس سے جا رہا تھا 20 روپیہ, اب جائے گا 120 روپیہ. تو یہ فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا آپ کو؟ ایسے ہی. دیکھیں آپ صرف اپنی ککس بیک کے چکر میں آپ عوام کا کوئی نہیں سوچ رہے. آپ نے PIA کو تباہ کرنا ہے, PIA کے امپلائیز کو تباہ کرنا ہے. PIA آج بھی PIA آپریٹنگ پرافٹ میں ہے. نااہل اور نالائق انتظامیہ آپ نے دی ہوئے PIA کو, جو چلا نہیں سکتی. نور خان ایک کمپیٹنٹ آدمی تھا, اس نے PIA کو چلایا. 92 میں نواز شریف نے اس اوپن اسکائی لا کر اس کا بیڑا غرق کیا. تو یہ ہمیں کیوں قصوروار ٹھہراتے؟ میں کہتا ہوں آج کمیشن بنا دے,
آج کمیشن بناتے, جو اس پی آئی اے کے نقصان میں ثابت ہوا ہے سر, اس کو ہینگ کر دے مجھ سمیت. ٹھیک, اگر جو بھی اس میں گلٹی پایا جاتا ہے, جس نے کرپشن پی ہے, اس کو ٹانگ دو, ہم لکھ کے دیتے ہیں آپ کو, آپ کبھی بھی اس طرف نہیں جائیں گے, کمیشن نہیں بٹھا رہے, آپ نہیں بٹھائیں گے, کیونکہ آپ چوریاں آپ کی ہیں, ڈاکے آپ کے ہیں. میں یونین ہوں, میری اتھارٹی کیا ہے, میرے امپلائیز کی, میرے بیگیج اٹینڈنٹ کی, میرے کرو کی, جو جتنے بھی ہمارے چھوٹے چھوٹے ورکر ہیں, میں کہتا ہوں 1 سے 4 گروپ کے لوگوں کا میں نمائندہ ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی کرپشن مجھے دکھا دو. بھائی ڈائریکٹر تمہارا انجن خریدے وہ کرپشن کرے, سی او تمہارا کرپشن کرے, مینیجر تمہارا کرپشن کرے. اس وقت پی آئی کی حالت یہ ہے کہ اگر 2600 مزدور ہیں اور 6000 آفیسر ہیں, ایسے ہی ہے, جی ایم, ڈپٹی جی ایم, چھوٹا جی ایم, بڑا جی ایم. اس طرف میں آ رہا ہوں. لغاری صاحب یہ بتائیے گا, اس وقت پی آئی اے کے اندر 2 بڑی یونینز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں, جس کے آپ پریزیڈنٹ بھی ہیں, اور پیپلز پارٹی اس کو لیڈ کر رہی ہے, ان کے انیشیٹو تھا. پیپلز پارٹی پہلے بھی گورنمنٹ کا حصہ تھی نگران سیٹ اپ میں, آج بھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ گورنمنٹ کا حصہ ہے. وہ آپ کے لیے سٹینڈ کیوں نہیں لے رہے؟ دیکھیں, ہم نے ان کے سامنے اپنا یہ احتجاج رکھا ہے. دیکھیں, ہم نے احتجاج رکھا ہے. آپ کہہ رہے تھے کہ احتجاج بھی نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہو رہا. دیکھیں, ہم نا ذمہ دار لوگ ہیں اس وقت, ہم سی بی اے ہیں, ہمارے کندھوں پر ذمہ داری ہے. میرے جتنے امپلائیز ہیں پی آئی اے میں, جو مزدور کام کر رہا ہے, ان کی روزی روٹی کا تحفظ میری ذمہ داری ہے. ان کے میں ارادے بھانپ چکے ہیں. ہماری قیادت, ہم ان کے ارادے بھانپ چکے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایسی بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ کہ ہم احتجاج کی طرف جائیں. یہ ہمارے کندھے پہ بندوق رکھ کے پی آئی اے کو بند کرنا چاہتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پی ایس او کو کہہ کے 300 فلائٹیں کینسل کرائی گئی تاکہ ان کے پاس جواز بن سکے گے, جی کیونکہ پیٹرول نہیں ہے, ہم نے پی آئی اے کو بٹھا دی, اور اسکریپ کے ریٹ پہ پی آئی اے کو ہم بیچ دیں, اپنے من پسند لوگوں کو دے کے اپنی ککس بیک وصول کریں. ہم نے اس وقت بھی پی آئی اے کو, ہم نے احتجاج ہڑتال نہیں کی, ہم نے پی آئی اے کو بچایا. ہم ہر فورم پہ گئے کہ بھائی, ہم نے پریس کلب میں ہم نے احتجاج کیا, پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج کیا, پی آئی اے کی پرمیسز میں نہیں کیا, کیونکہ یہ کہیں گے کل کو, آپ کو کہیں گے جی پی آئی اے کے امپلائیز نے احتجاج کر دیا, فلائٹیں بٹھا دی, ہمیں مجبوراً بند کرنی پڑی. ہم ان کو یہ موقع نہیں دینا چاہ رہے. آج بھی اگر چاہوں 1 دن کے اندر میں پی آئی اے کو بند کر سکتا ہوں, لیکن مجھے پتا ہے کہ ان کے ارادے بد ہیں. یہ پی آئی اے کو بٹھا دیں گے. جو مزدور چل رہا ہے, جس کو 50,000 روپیہ تنخواہ مل رہی ہے, جس کا میڈیکل چل رہا ہے, وہ اس کا بند ہو جائے گا. میں ساری زندگی ہم اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکیں گے. ہم بڑا دانش مندی کے ساتھ یہ کیس لڑ رہے ہیں. ہم عوام کو بتا رہے ہیں کہ ان کے ارادے ہیں کیا. پی آئی اے میں جہاں آپ نے بہت سارے مسائل کی بات کی, وہاں ایک مسئلہ اوور امپلائمنٹ کا بھی ہے. اتنے لوگ جو پی آئی اے اس ٹائم ملازم ہیں, کیا وہ ان کی ضرورت ہے اتنے لوگوں کی؟ دیکھیں سر, جھوٹ بولتے ہیں نا. دیکھیں, یہ ان کا صبح سے شام تک فواد صاحب آئے اور اس نے 24 پروگرام کیے. نگران جب وہ نجکاری کا وزیر تھا تو بڑے بڑے چینلز کے ساتھ, جس میں حامد میر, بڑے بڑے نام تھے, ان کے ساتھ 1 گھنٹے کا پروگرام, بھائی میں اور تو, تیرے سوال میرے جواب. اس کے اندر اس نے پی آئی اے کو اتنا بے توقیر کیا, اتنے جھوٹ بولے. اس نے کہا جی 15,000 امپلائی ہیں. میں نے ایک علی رضا علوی کے پروگرام میں نے ان کو کہا, میں نے کہا جی اس بات پہ اس میرے سے لگا لے, اگر 15,000 امپلائی ہوئے نا تو میں نے کہا جی میں ریزائن کر کے چلا جاتا ہوں, ورنہ وہ قوم سے اپنے اس جھوٹ پر معافی مانگے. دیکھیں, اس وقت پی آئی اے کے اندر 6,000 بھائی امپلائی, 6-7,000 امپلائی چل رہے ہیں. اس کے علاوہ تو کوئی امپلائی نہیں ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں اور امپلائمنٹ, تو آپ روز آئے دن ڈیلی ویجز جو ہے نا وہ بھرتیاں کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو ضرورت ہے تو کر رہے ہیں نا, ہم تو نہیں کر رہے. بھائی ایک آپریشن ہے پی آئی اے کا. پی آئی اے کو چیزیں آؤٹ سورس نہیں ہے. پی آئی اے سارے جو سیکشن ہے وہ خود کیری کر کے چلاتا ہے, جس میں کیٹرنگ ہے, جس میں بہت سارے مسائل ہیں. وہ کیوں, اس وجہ سے ریشو ہماری بڑھ جاتی ہے, ایئر کرافٹ کی ریشو بڑھ جاتی ہے. ابھی بھی اگر کوئی نیا جہاز انڈیکٹ کرے گا, بھائی جہاز فلیٹ بڑھاؤ نا, تم فلیٹ بڑھاؤ, تم روٹ کھولو. اتنی نااہل حکومت, اتنی نالائق حکومت, جو آج تک جو یورپی یونین نے بین ہمیں کیا تھا سرور خان کے اس بیان کے اوپر, وہ تم نہیں کھلوا سکے. تم یو کے سیکٹر نہیں کھلوا سکے, اور تم کھلوانا چاہتے ہی نہیں ہو. تم چاہتے ہی نہیں ہو کہ پی آئی اے کسی پروفٹ میں آئے اور عروج پہ آئے. تم کیونکہ چاہتے ہو کہ یہ تباہ و برباد ہو جائے, ہم اس کو خرید لیں, ہم ایم سی بی کی طرح اس کو خرید لیں, ہم حبیب بیگ کی طرح اس کو خرید لیں, مختلف اداروں کی طرح خرید کے اپنی تجوڑیاں بھریں. یہ بس ڈاکہ, اور اپنی پروسیس کے مطابق اس کو چلائیں, اپنے پروسیس کے مطابق اس کو چلائیں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, ابھی کیونکہ جو ٹاپ آف دا سٹوری ہے, ہیڈ لائنز چل رہی ہیں کہ پی آئی اے نومبر میں پرائیویٹائز ہو جائے گی, آپ کی طرف سے ابھی اس لیول کا بڑا احتجاج اور مطلب اس طرح کی آواز سامنے نہیں آئی, آپ خاموش کیوں ہیں؟ دیکھیں جی, ہماری مرکزی قیادت, ہم ہر پلیٹ فارم پہ جا رہے ہیں. ہم ہائی کورٹ میں گئے ہوئے, ہمارا کیس ابھی تک وہاں پہ پڑا ہوا ہے, وہ لگ نہیں رہا. کون نہیں لگوا رہا یہ آپ جانتے ہیں.
ہم نے کوئی ایسا قانونی پلیٹ فارم نہیں چھوڑا جہاں پہ ہم نے اپنی آواز نہیں اٹھائی. صحیح ہے. ہماری آواز سید خورشید شاہ نے اٹھائی ہے. ہم چیئرمین صاحب کو خط لکھ چکے ہیں, ہم محترم آصف علی زرداری کو خط لکھ چکے ہیں. جہاں تک ہم جا سکتے ہیں ہم جائیں گے, اور انشاءاللہ اس پہ احتجاج بھی آپ دیکھیں گے. آج جس دن ہم نے سمجھا کہ بالکل یہ کشتی کو ڈبونے کے چکر میں ہے نا, اس دن صرف ہمارا احتجاج نہیں ہوگا, پاکستان کے ہر ادارے میں احتجاج ہوگا. جس طرح یوٹیلیٹی اسٹور کو انہوں نے بیچنا چاہے, بیک انہوں نے مارا, ہم چپ نہیں بیٹھیں گے کہ آپ پی آئی اے پہ اس طرح کا شب خون مارے. ہمیں گارنٹی دیں ہمارے امپلائیز کی. 5 سال سے ہمارے پی آئی اے کے امپلائیز کی تنخواہ نہیں بڑھی. ان کو مینجمنٹ کو ان کو موت پڑتی ہے اس پہ بات کرتے ہوئے. کل فاروق ستار نے کہا جی ہم اس کو بڑھا رہے ہیں. ہم نے سیکٹری ایویشن سے ملاقات کی, ہماری پوری لیڈرشپ نے جا کے کہ بھائی ہمارے امپلائیز کی تنخواہ, ہم نے سیکٹری اپنا پرائیویٹائزیشن سے جا کے اپنا ملاقات کی کہ بھائی ہمارے لوگوں کی تنخواہ تو بڑھو غریبوں کی. آپ نے دیکھا ہے کہ مہنگائی کس ریشو سے بڑھ گئی ہے, اور 5 سال سے ہمارا جو محنت کش ہے بیچارہ اس کی تنخواہ وہاں پہ رکی ہوئی ہے. اس معاملے پہ ہم چپ نہیں بیٹھیں گے, ہم بالکل نکلیں گے, اور ہم آخری جو ہے نا ان کے تابوت میں کیل ہم ٹھوکیں گے. ہم دیکھ رہے ہیں, ہم ایک حد تک برداشت کر رہے ہیں کہ بھائی ہم اس طرح کے ڈاکہ اور چوری ہم آپ کو نہیں ڈالنے دیں گے جس طرح آپ ڈالنے جا رہے ہیں. یوٹیلٹی ملازمین نکلے, انہوں نے اسلام آباد کو ہائی جیک کیا, ڈی جے کو پہنچے, مذاکرات ہوئے, انہوں نے اپنی بات منوا لی. تو آپ کا بھی ارادہ اسٹرائک کا؟ جی بالکل ہے, جی بالکل ہے. دیکھیں پہلے تو ہمیں یہ فیل ہو رہا ہے, ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اسی طاق میں ہیں. یہ کیونکہ ہمیں ایسا جو ہے نا مطلب چڑھاتے ہیں, کسی بات کا جواب نہیں دیتے. آج تک مجھے بتاؤ کہ مینجمنٹ ہمیں کوئی فارمولا, کیا پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے, کیا ان کا فارمولا ہے, میرے امپلائیز کا کیا ہوگا, ان کو رکھا جائے گا نہیں رکھا جائے گا, ان کی تنخواہوں کا کیا ہوگا, ان کے میڈیکل کا کیا ہوگا, ان کی باقی فیسلٹیز کا کیا ہوگا. یہ ایز اے سی بی اے میرا قانونی حق ہے کہ وہ میرے سامنے رکھیں, لیکن وہ نہیں رکھ رہے. تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جان بوجھ کے ایسے ہمیں اس کو چڑھانا چاہتے ہیں کہ تاکہ ہم احتجاج کی طرف جائیں, اور یہ بہانہ بنا کر کے جی پی آئی اے کی یونین آ گئی, ایک خستہ حال ایئر لائن تھی, انہوں نے احتجاج کر دیا, اب پیٹرول بھی نہیں ہے, پیسے بھی نہیں ہیں, اس کو بٹھا دو. کوئی یہ اپنا کسی جہاز پہ کوئی مینٹیننس نہیں کر رہے, جو کھڑا ہو جاتا ہے اس کو کھڑا کر دیتے ہیں. ہمارا کرتے کرتے اب دیکھیں, اب جہاز جب ہوا میں نہیں اڑیں گے تو پیسہ ریونیو کہاں سے آئے گا؟ تو کیونکہ ان کا مکہ ہے منشے کے ساتھ, ان کا مکہ ہے عارف حبیب کے ساتھ, ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات کریں گے, اپنا حصہ لے لیں گے, ملک جانے, ملک کا ادارہ جانے باہر میں جائے. پی آئی اے سر پاکستان ایک ایسے ایسٹ سے محروم ہو جائے گا جو اس کے ماتھے کا جھومر تھا, ایسا ہی ہے, جو آپ کا فلیگ کیریئر تھا, یہ چلتا پھرتا پاکستان تھا. جب آپ کہیں پہ جاتے تھے کسی دنیا کے اندر تو آپ دیکھتے کہ یار یہ پی آئی آ گیا, اپنا پرچم دیکھ کے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی جیسے میرا پاکستان آ گیا. یہ پاکستان پہ حملہ ہے, یہ پی آئی پہ حملہ نہیں, یہ نااہل حکمران, یہ نالائق حکمران پورے پاکستان پہ حملہ آور ہے. آپ نے مطالبات تیار کی اپنے حکومت وقت سے, آپ کے کیا مطالبات ہیں اس وقت, سولوشن کیا ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ ہے کہ دیکھیں آپ نے لائبلٹی ہمارا ابھی آپ نے لائبلٹی اتار دی, جو ہم ایک زمانے سے آپ کو کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ جو 700-800 ارب اس پہ پی آئی اے کے پی ہو گیا ہے, یہ ہم نے نہیں چڑھائے, یہ تمہاری نالائکی اور نااہلیوں نے چڑھائے ہیں. نواز شریف پہلا اس پہ قرضہ 97 میں جو 10 ارب تھا وہ خاقان عباسی اس پی آئی اے پہ چھوڑ کے گیا. پھر آپ کو ڈالر جناب شہباز شریف 300 ہمارا اپنا تھا, 300 ارب ہمارا قرضہ تھا جو نگران حکومت کے اندر. جناب علی جناب شہباز شریف آیا اور اپنی پوری اپنا قابلیت سے نا ڈالر کو 300 روپے پہ لے گیا. وہ 150 ارب جو تھا 300 ارب اٹھ کے 600 ارب ہو گیا. اس میں ہمارا قصور ہے؟ یہ ہم نے بڑھایا ہے ڈالر بھائی, تم نے بڑھایا نا ڈالر. ہم تو پہلے بھی ان کو کہتے تھے بھائی یہ جو لائبلٹی ہے یہ آپ اتار دیں, فری اینڈ فیئر پی آئی اے ہمیں دے دیں, ہمیں پی آئی اے کی پالیسی بنا کے دے دیں. ہم آپ کو 6 مہینے کا اگر پی آئی اے کو اس عروج پہ نہ پہنچا سکے تو ہم آپ کو لکھ کے دیتے, آپ اس کو بیچ دیجیے گا, مفت میں بیچ دیجیے گا. لیکن اس طرف یہ نہیں جا رہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پی آئی اے چل سکتی ہے, یہ روٹ کھل سکتے ہیں. کیونکہ آپ اس میں انٹرسٹ ہی نہیں لے رہے کہ ہم نے پی آئی اے کو چلانا ہے, تو پھر ہم کہاں جائیں؟ ہم نے تو آپ کو کئی جو ہے نا حل دیے ہیں. اب جو لے رہا ہے وہ کیا کرے گا؟ جو آپ سے 30-32 ارب کی پی آئی اے لے رہا ہے, جو کھربوں روپے کا ایسٹس ہے, جو 30-32 ارب میں آپ جن کو دینے کے لیے جا رہے ہیں, تو وہ کیا کرے گا؟ وہ چلائے گا نا, وہ اس کے اندر فلیٹ لائے گا, وہ اس میں پیسے کمائے گا, وہ یورپ کھلوائے گا, وہ یو کے کھلوائے گا, اس سے پیسہ جنریٹ کرے گا. لیکن آپ کہتے ہیں جی نہیں, ہم نے اس کو نہیں چلانا, ہم نے اس کو بند کرنا ہے. حکومت کا کام نہیں ہوتا ادارے چلانا, تو کس کا کام ہوتا ہے؟ چائنا دنیا کا سب سے جو موسٹ گروونگ اکانومی ہے, ایسے ہی ہے نا. تو کہاں مجھے پرائیویٹائزیشن کدھر ہے ادھر؟
وہ تو ساری چیزیں اپنے انڈر چلا رہا ہے, وہ اپنا قومی ادارے چلا رہا ہے. تو چائنا ایک ڈیولپ کنٹری ہے, اس کے ساتھ ایک مثال موجود ہے نا, مثال موجود ہے. سعودیہ اپنی ایئر لائن کو سبسڈی دے کے چلا رہا ہے, ایران اپنی ایئر لائن کو سبسڈی دے کے چلا رہا ہے, تو آپ کیوں نہیں دیتے؟ آپ میٹرو کو تو دے رہے ہیں, اور ایک قومی ایئر لائن ہے اس کو آپ نہیں دے رہے, کیونکہ کہتے ہیں نا گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. جو ہمارے ساتھ چند جو ایسیٹس ہیں, جیسے اپنا روز ویلٹ ہوٹل ہے, جیسے اسکرائب ہوٹل ہے, اور مختلف ہماری پراپرٹی ہیں, یہ سارے شکرے اس چکر میں ہیں کہ کس طرح ہم ہتھیالے ایسے ہی ہے, بندر بانٹ کر کے یہ تمہارا یہ میرا, بس یہ کہانی ہو رہی ہے, باقی تو کوئی نہیں ہے. ماضی کی جو غلطیاں تھی, جو ماضی کی ان کی جتنی بھی جس کو ہم کیسے سفید ہاتھی اور بلا بلا, کمیشن نہیں بیٹھے گا تو پرانی غلطیوں پہ تو ظاہر ہے وہ چیزیں سامنے نہیں آئیں گی جو نقصان انہوں نے پہنچایا ہے. آگے کی حکمت عملی یہی ہے کہ وہ پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں اور چلا نہیں سکتے. ان کا یہی موقف ہے کہ آپ نے تباہ کر دیا, آپ کے امپلائیز نے تباہ کر دیا, تو سلوشن پھر کس طرح ہوگا؟ مذاکرات نہیں ہو رہے, ٹیبل ٹاک نہیں ہو رہی, آپ احتجاج کے لیے بھی نکلیں گے تو آپ کو یقین ہے کہ آپ کا احتجاج کامیاب ہو جائے گا؟ انشاءاللہ جی, ہمارا احتجاج بالکل کامیاب ہوگا, اور میرے اللہ نے چاہا تو دنیا دیکھے گی. دیکھیں اس طرح ملک کے اندر نا یہ جو بغاوت ابھر رہی ہے, جس طرح لوگوں کی طرف دھکیل رہے, یوٹیلری اسٹور نکل آیا نا, انہوں نے اپنی جنگ لڑی, یہ ڈر کے پیچھے بھاگے ہیں, کیونکہ لوگوں نے اندر ان کی پرائم منسٹر ہاؤس میں گھسنا تھا. لوگوں کو آپ نوالا چھین رہے بھائی, لوگوں کو آپ یہ نوکری دینا, ایک پڑھے لکھے اپنا پاکستانی کو نوکری دینا آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے, تو گورنمنٹ آف پاکستان کا اولین فرض ہے. تو آپ یہ اتنے جو لاکھوں لوگ ہیں جو بے روزگار کر کے جا رہے ہیں, آپ کو پتا بھی ہے کہ اتنے نکال دو, اتنے, وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ وہ کس کے لوگ ہیں؟ انڈیا کے لوگ ہیں, افغانستان کے لوگ ہیں, ان کے پاس پاکستانی آئی ڈی کارڈ ہے. ان کو روزگار دینا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. اگر آپ اس ذمہ داری سے مبرہ ہو جائیں گے, لوگ اپنا راستہ خود اختیار کریں گے. پھر ایسے کاموں سے پھر بغاوتیں ابھرتی ہیں. آپ نے دیکھا ہے تنیشیا میں, دیکھا دنیا کے اندر, آپ نے دیکھا بغاوتیں آئی ہیں. سری لنکا میں جب بھوک مفلسی, بھوک مری جب بڑھے گی تو لوگ کہاں جائیں گے؟ آپ لوگوں کے روزگار چھین رہے ہیں, ایسے ہی اتنے نکال دو. اب وہ جو بیڈر آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم تو ایک دن کے لیے بھی امپلائیز کو نہیں رکھیں گے, تو کیا کریں گے پھر؟ اور آپ ان کے سامنے سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کیا بتائیں, ہم تو ابھی چیئرمین سے آپ نے ٹائم لیا, ہم اس سے بات کریں گے, ہم بالکل ہم ایئرپورٹ بند کر دیں گے, ہم اس کو بھی نہیں چلنے دیں گے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ بھائی آپ ہم سے بیٹھے تو صحیح, ہمیں فارمولا تو بتائیں, آپ کرنے کیا جا رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ ایئر جو پی آئی ہے اس کے اندر 6000 پرمنٹ ملازمین ہیں, ڈیلی ویجز پہ بھی لوگ نہیں, کچھ ڈیلی ویجز پہ ہیں, کوئی 3-4 ہزار لوگ جو ہے ڈیلی ویجز پہ رکھے ہوئے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں, آپ کی ضرورت ہے تبھی تو آپ نے رکھے ہوئے, پھر اور امپلائمنٹ کا رونا کیوں رو رہے ہیں؟ اب آپ اور امپلائمنٹ کا, بھائی میں تو نہیں رکھتا, میرے پاس اتھارٹی پہ اگر 3000 لوگ ہیں اس مطلب ضرورت ہے. سر جی میں کہتا ہوں 5000 رکھے ہوئے آپ نے, لیکن آپ نے ضرورت کے تحت رکھے ہوئے نا. میرے پاس اتھارٹی نہیں ہے کہ میں کوئی بندہ بھرتی کر دوں. جب آپ خود یہ رونا رو رہے کہ اور امپلائمنٹ میں رکھ کیوں رہے؟ ایسے آپ نے کیوں جا کے سپریم کورٹ کے سامنے ماتھا ٹکا کہ ہمیں نئے بندے رکھنے کی پرمیشن دے دیں؟ اس کا مطلب آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور امپلائمنٹ کا نا. ایسے ہی ہے. ابھی تک پی آئی اے کے اندر جو ہے نا شارٹیج ہے امپلائیز کی. سر ہمیں تو کچھ بھی نہیں دے رہے, ہمارے تنخواہیں دیکھ لیں آپ. انہوں نے تو 5 سال سے لوگوں کو گلوں پہ جو ہے نا وہ چھری رکھی ہوئی ہے انہوں نے. ایسے ہی بس یہ اپنی مراحت ہے, کسی کی 16 لاکھ تنخواہ ہے, کسی کی 18 لاکھ تنخواہ ہے, کسی کے اتنا اوسیے سے کتنا جی ایم اور ڈائریکٹرز, بس یہ سلیم اللہ کھیلی جا رہے ہیں بس. باقی تو غریب مرے اس کا تو کوئی خیال ہی نہیں ان کو. اچھا لوہار صاحب, 2016 میں بھی اس طرح کا ایشو جو ہے وہ سامنے آیا تھا, ایئر لیگ کپتان, انجینئرز, تمام لوگ اکٹھے ہو کے نکلے تھے. اب وہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں سر, مسئلہ یہ کہ اب ہم تو آواز اٹھا رہے ہیں. دیکھیں ایئر لیگ کو تو آپ مائنس کر دینا, ایئر لیگ نہیں ہے پی آئی کے اندر. میں کئی پروگرام میں کر چکا ہوں. 2016 میں ایئر لیگ نے جب نواز شریف کے کہنے پر, سی بی اے تھے, صحیح ہے, نواز شریف کے کہنے پر انہوں نے کہا جی پی آئی کو بیچ دو. ہم اس وقت سی بی اے نہیں تھے, ٹھیک, ہم میدان میں آئے, ہم نے پالپا کو جوڑا, ہم نے سیپ کو جوڑا, ہم نے پیاسی کو جوڑا, یونائٹڈ کو جوڑا, جتنی بھی ایئر لائن تھی سوائے ایئر لیگ. ہاں ایئر لیگ کے کچھ لوگ جو ان کو چھوڑ کے ایئر لیگ کو وہ ہمارے ساتھ آئے. صحیح ہے, ہم نے اس اسٹرائک کو, اس لڑائی کو لڑا اور ہم جیت گئے. اس سیناریو کے اندر جب یہ پی آئی اے پہ شب خون مارا جا رہا ہے, شہباز شریف کی حکومت ہے, خواجہ سعد رفیق پچھلے ٹینر میں بیٹھا ہوا تھا, لیکن ایک بھی ایئر لیگ کے 2 کوئی ریٹائر جو ہے نا صاحبان ہیں جو اس کا انچارج ہیں اس کے, ٹھیک ہے نا, ایک ادھر کا صدر ہے, ایک ادھر کا صدر ہے, اس کے علاوہ تیسرا بندہ نہیں ہے. وہ صرف یہ ہے کہ حکومت کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کوئی کبھی بیان دے دیا تو دے دیا. اس پورے سیناریو کے اندر پی آئی اے کا ہر ورکر دیکھ رہا ہے, پی آئی اے کا ورکر دیکھ رہا ہے کہ کون اس ایشو پہ بات کر رہا ہے.
وہ CBI نہیں ہے. وہ بیان تو دے سکتے ہیں اس نجکاری کے خلاف, اس پرائیویٹائزیشن کے خلاف, اس ظلم و جبر کے خلاف, لیکن ان کے منہ میں چھالے پڑے کہ آج تک انہوں نے ایک لفظ دیا ہو. پچھلا جو ریفرینڈم ہوا اس میں یہ بھاگ گئے, ان کے پاس کوئی بندہ نہیں تھا, اس کے پاس عہدیدار جو تھے نا وہ بنانے کے نہیں تھے, یہ بائیکاٹ کر کے بھاگے اور بری شکست کھا کے ہار گئے. ابھی بھی انشاءاللہ, کیونکہ یہ ان کی ٹیم ہے, حکومت کی ٹیم ہے, یہ PIA میں 2 انہوں نے جاسوس چھوڑے ہوئے جو ادھر پہ کام کرتے. PIA کا ہر امپلائیز کو پتہ ہے کہ ایئر لیگ کا کیا جو ہے نا وہ منافقانہ کردار کیا ہے. ایئر لیگ تو ہے ہی نہیں اس کے اندر. پالپا کے ساتھ ہماری بات ہو رہی ہے, سیپ کے ساتھ ہماری بات ہو رہی ہے, باقی تمام ہاں سب کے ساتھ ہو رہی ہے. دیکھیں ہم سب کی میٹنگیں ہو چکی ہیں اور ایک فارمولہ بن رہا ہے انشاءاللہ, اور اس کے تحت ہم اس ظلم و جبر کے خلاف نکلیں گے. ماں سوائے ایئر لیگ, ایئر لیگ نہیں ہے, ایئر لیگ PIA کے اندر نہیں ہے. یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں. یہ باقیوں کے ساتھ مل کے ہم ایک فارمولہ بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ العظیم ہم PIA کی اس جو نجکاری کے خلاف ہم ہر قانونی جو رستہ اختیار کر رہے ہیں اور اس کو کرنے بھی جا رہے ہیں. لیکن اب بدقسمتی یہ ہے کہ تمام طاقتیں ایک پیج پر ہیں, تمام طاقتیں, آپ سمجھ رہے ہیں میری بات, تو تمام طاقتیں ایک پیج پر ہیں. اب جو ہے نا ایک جو ہے نا ان کا سارے کہتے ہیں نا 22 گریڈ کے اوپر سارے ایک دوسرے کے محرم ہوتے ہیں, تو یہ سارے محرم ہیں. تو آپس میں بیٹھ کے انہوں نے ایک بنڈل باندھ کی ہے کہ بھئی یہ تمہارا, یہ ہمارا, یہ ہمارا. تو اس فارمولے کے تحت اس کیک کو کاٹا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کو ہاتھ پکڑے کہ ان کی چھری اس کیک پہ نہ چل سکے. بہت شکریہ رمضان وقاری صاحب نے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی. PIA کو اسٹیج پر کس نے پہنچایا, اس تمام بدحالی کا شکار کون ہے, اس ڈسکشن کے بعد آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں. اور حکومت وقت سے درخواست نہیں, اپیل نہیں, بلکہ خبردار کی ہے انہوں نے کہ اگر اس طرح کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے اور نارمل میں جس طرح کی خبریں چل رہی ہیں تو PIA امپلائیز کی طرف سے بڑا سخت ری ایکشن آئے گا. جس طرح ماضی میں دیگر ڈپارٹمنٹس کے لوگ نکلے, یوٹیلٹی سٹور ملازمین نکلے, مطالبات ان کے ریڈی ہیں اور یہ ہر پلیٹ فارم پر جائیں گے. اور ہماری دعا ہے کہ پاکستان کا اللہ حامی و ناصر ہو اور ان تمام مسائل کا حل نکلے.